पिस्टोर में एक औरत जो अपनी काली घोड़ी का दूध पिलाकर अब तक 80 औरतों को हामला कर चुकी है। जब एक कुंवारी लड़की ने दूध पिया तो क्या शर्मनाक वाकया सामने आया, ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सफिया बाजी की शादी को तकरीबन 3 साल हो चुके थे। उनकी औलाद नहीं थी और वो अक्सर ही परेशान रहती थी। वो मेरी बड़ी बहन थी और बहन होने के नाते मैं उनका दर्द महसूस कर सकती थी। औलाद ना होने की वजह से उनकी सास भी उन्हें अक्सर ताने देती रहती थी कि सफिया, अगर तुम्हारे यहाँ औलाद पैदा नहीं हुई तो मैं अपने बेटे की कहीं और शादी कर दूंगी, जहाँ से कम हमें औलाद की खुशी तो मिलेगी। अपनी सास की बातें सुन सुनकर सफिया बाजी भी तंग आ चुकी थी, मगर वो क्या कर सकती थी। उनकी सास जब ऐसी बातें करती तो सफिया बाजी भी दुखी होकर रोने लग जाती थी। एक दिन सफिया बाजी हमारे घर आई तो उनकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। कहने लगी कि नादिया, तुम मेरी एक बात मानो, मेरे साथ मेरी सहेली के घर चलो। उसने मुझे कहा है कि वो एक ऐसी औरत को जानती है जिसके पास एक काली घोड़ी है। काली घोड़ी का दूध जो भी औरत पीती है वो उम्मीद से हो जाती है, फिर चाहे वो कुंवारी क्यों ना हो, मगर बच्चा ज़रूर पैदा होता है। सफिया बाजी की ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि किसी कुंवारी लड़की का सिर्फ दूध पीकर हामला होना एक बड़ी अजीब बात थी, जिसने मुझे परेशान कर दिया था। मैंने कहा, सफिया बाजी, आप किस खराफात में पड़ रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? एक औरत को बच्चा पैदा करने के लिए मर्द की ज़रूरत होती है। अगर आप कोई और बात बताती तो शायद मैं उस पर यकीन कर लेती, लेकिन सिर्फ दूध पीकर हामला होना मेरी समझ से बाहर है। अब सोचें कि ऐसा कैसे हो सकता है। अक्लमंद इस बात को मानते ही नहीं, तस्लीम ही नहीं करते। फिर आप कैसे ऐसा सोच सकती हैं? मेरी बात का सफिया बाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ सोच कर कहने लगी, देखो, वहाँ जाने वाली इतनी सारी औरतें उम्मीद से हो चुकी हैं, तो इसका क्या मतलब है कि उस औरत के पास कोई ना कोई जादू होगा, कोई करामात होगी। देखो, अगर वहाँ जाने वाली 50 औरतें बांझपन के बावजूद औलाद पैदा कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? हो सकता है ना कि अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में औलाद उसी के वसीले से लिखी हो। तो मेरे साथ चलोगी या नहीं? अच्छा ठीक है, मैं चली जाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है कि इलाज के लिए जब आप उसके पास जाएंगी तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मैंने सफिया बाजी के आगे शर्त तो रख दी थी, मगर मुझे इस बात का डर था कि कहीं मेरे साथ भी कुछ गलत हो गया तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि बकौल सफिया बाजी के जिस जिस भी औरत ने काली घोड़ी का दूध पिया था उसके बाद उसे बच्चे ज़रूर पैदा हुए थे। सफिया बाजी को बच्चे चाहिए थे, मगर मैं तो सिर्फ तजस्सुस के लिए वहाँ जा रही थी। मैं अच्छे तरीके से जानती थी कि ऐसा नहीं हो सकता। मर कर भी कभी ज़िंदगी में मैंने ऐसी बात नहीं यकीन किया था जिसमें कोई साइंसी पहलू मौजूद ना हो। इसलिए मैं बेफिक्र हो गई थी। मैंने सोचा था कि मैं भी उस औरत के पास जाऊंगी और उसे कहूंगी कि काली घोड़ी का दूध मुझे भी दे। बहरहाल मैं बाजी के साथ चल पड़ी थी। आधे घंटे के बाद हम एक वीरान से इलाके में पहुंच गए। यहाँ आसपास मकान बहुत थोड़े बने हुए थे। एक बड़े से घर में हम लोग रुके। एक घर का दरवाज़ा नीले रंग का था, जिससे पता चल रहा था कि यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ हो रहा है। इस घर की ये पहचान थी, नीले रंग का दरवाज़ा खुला। हम लोग अंदर गए तो अंदर से हमें बहुत सारी औरतों की बातें करने की आवाज़ें आईं। मैं समझ गई कि काली घोड़ी वाली करामात रखने वाली औरत यहीं पर बाकी औरतों को भी बुलाती होगी, और जाहिर है उसके पास इलाज करवाने के लिए काफ़ी लड़कियां आती होंगी। तो मैं अंदर जाकर जब देखने लगी तो मेरी नज़र उन सब औरतों पर पड़ी। तो मैंने देखा वो सब के सब इसी मकसद से आई थीं। होलियों से, कपड़ों से वो सब शादीशुदा मालूम होती थीं। बाजी कहने लगी कि हमें तो जल्दी घर जाना होगा वापस, क्योंकि मैंने अपने शौहर को ये नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वो ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखते, मुझसे काफ़ी वफादार भी हैं। यही कहते हैं कि मैं कभी भी तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा। फिर तुम तो जानती हो कि एक मर्द मर्द ही होता है, दूसरी शादी का नाम सुनते ही उसकी राल टपकने लगती है। मैं नहीं चाहती कि मेरा शौहर औलाद का बहाना बनाकर दूसरी शादी कर ले। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि हमारे बच्चे हों या ना हों। जाहिर है उम्र तो मेरी ज़ाया हो रही है,
میں نے ان کو نہیں بتایا کہ میں یہاں آئی ہوں کہ کالی گھوڑی والی عورت پتہ نہیں ایسا سن کر انہیں کیسا لگتا، اچھا لگتا یا برا، شاید وہ مجھے یہاں آنے سے منع ہی کر دیتے۔ صفیہ باجی کی باتوں میں کافی الجھن تھی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اب چلیں، ہم پہلے چیک کروا لیتے ہیں، اور ویسے بھی کالی گھوڑی کی مالکن کو ہم یہ بات بتا دیں گے کہ ہمیں جلدی گھر واپس جانا ہے۔ کالی گھوڑی کی مالکن کا نام سکینہ بیگم تھا۔ میں آج سے پہلے سکینہ بیگم سے نہیں ملی تھی اور نہ ہی میں نے وہ کالی گھوڑی دیکھی تھی۔ نہ صرف یہ کہ مجھے اس کالی گھوڑی کو دیکھنے کا شوق تھا، بلکہ میں سکینہ بیگم سے ملنا چاہتی تھی۔ مگر میں اور صفیہ باجی جب اس کے کمرے تک گئے تو وہاں باہر کھڑی ایک عورت نے مجھ سے پوچھا کہ کس کو اولاد چاہیے۔ صفیہ باجی نے کہا کہ اولاد کی خواہش مند میں ہوں اور بچہ بھی مجھے نہیں ہو رہا ہے۔ شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں۔ اس عورت نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا اور باجی کو اندر بھیج دیا۔ میں نے بہت کوشش کی میں بھی اندر جا سکوں، مگر اس عورت نے مجھے جانے کی اجازت نہیں دی۔ بولی کہ صرف وہی لڑکی جا سکتی ہے اندر جسے سکینہ بیگم خود اندر بلائیں۔ مجھے غصہ تو بہت آیا مگر میں خاموش ہو گئی۔ صفیہ باجی کو اندر گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ اب مجھے باہر بیٹھ کر بے چینی ہو رہی تھی۔ میں بھی اندر جا کر دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ عورت صفیہ باجی کا علاج کیسے کر رہی ہے اور گھوڑی کا دودھ بھی پینے کو دیا یا نہیں، مگر کافی دیر گزر گئی، صفیہ باجی باہر نہ آئی۔ میرا دل دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ صفیہ باجی کہاں گئی ہیں؟ تو کہنے لگی وہ تھوڑی دیر کے بعد آ جائے گی، ظاہر ہے اس کا چیک اپ چل رہا ہوگا اس لیے وہ باہر نہیں آ رہی۔ مجھے شک ہونے لگا کہ میں اندر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد صفیہ باجی باہر آئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کالی گھوڑی کا دودھ پیا؟ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ کیا ہوا ہے باجی؟ کیا آپ کو اس عورت نے دودھ پینے کے لیے نہیں دیا؟ بس گھر چلو، جلدی چلو، ابھی ہمیں گھر پہنچنا ہے۔ یہ کہہ کر صفیہ باجی نے میرا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے نکل گئی تھی۔ مجھے تو ان پر شک ہو رہا تھا میرے لاکھ پوچھنے کی کوشش کے باوجود کہ کیا ہوا ہے، آپ کا علاج نہیں ہوا کیا؟ صفیہ باجی نے مجھے کچھ بھی بتانے سے صاف منع کر دیا۔ انہوں نے امی سے بھی کوئی خاص بات نہیں کی اور اپنے گھر چلی گئیں۔ ان کے گھر جانے کے بعد میں پوری رات ہی سوچتی رہی کہ آخر صفیہ باجی کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ یکدم اتنی خاموش ہو گئیں، کیونکہ جب وہ اندر گئی تھیں تب تو وہ بہت خوش باش تھیں، باہر آئیں تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں نے ان سے بات کرنے کی بھی کوشش کی مگر انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ بات حیران کن تھی، لیکن سوچا کہ دوسری بار جب میں ان کے گھر جاؤں گی تو پوچھ لوں گی۔ اگلے دن صفیہ باجی خود ہی میرے گھر آ گئی تھیں۔ کہنے لگی جلدی کرو نادیہ، مجھے آج بھی اس عورت کے پاس جانا ہے۔ کیوں باجی؟ آپ نے تو کل وہاں سے آ کر بہت منہ بنایا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا کہ آپ کو وہاں جا کر بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ آج آپ کیوں جائیں گی؟ میری بات سن کر صفیہ باجی نے نظریں چراتے ہوئے کہا آج جانا مجبوری ہے۔ پتا تو چلے گا نا کہ یہ عورت سچ بھی بولتی ہے یا نہیں، یا پھر جھوٹ کہتی ہے۔ کالی گھوڑی کا دودھ اس نے مجھے کہا ہے کہ مجھے یہاں آنا پڑے گا تو تب ملے گا، اور اسی سے تو اصل علاج ہوتا ہے۔ کل تو اس نے بس مجھے چیک کیا تھا، لیکن سچ بتاؤ نادیہ، اس نے مجھے ایسے طریقے سے چیک کیا کہ مجھے بہت شرم محسوس ہوئی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ بس اٹھ کر وہاں سے بھاگ جاؤں، پھر سوچا کہ ایسے بھاگنے سے اچھا ہے کہ میں اپنا علاج مکمل ہی کروا لوں۔ اب تو چیک اپ ہو گیا ہے لیکن میں وہاں جانا پڑے گا، ظاہر ہے کالی گھوڑی کا دودھ پیوں گی، میرا علاج ہوگا تبھی کچھ ہوگا نا۔ بات تو آپ ٹھیک کر رہی ہیں، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں اگر ایک چیز پر یقین کر ہی لیا ہے، بھلے وہ الٹی سیدھی ہے مگر پھر اسے مکمل تو کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا تو صفیہ باجی نے بس سر ہلایا، مگر وہ بہت زیادہ پریشان تھیں۔ راستے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ سکینہ بیگم نے انہیں بہت عجیب طریقے سے چیک کیا، ایسے تو کبھی لیڈی ڈاکٹر نے بھی چیک نہیں کیا۔ کیا مطلب ہے صفیہ باجی؟ آپ کو اس نے کیا کچھ غیر مناسب حرکت کرنے کو بولا؟ میرا مطلب آپ سمجھ گئی ہیں نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں نے صفیہ باجی کو بہت گریدنا چاہا مگر وہ کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ بولی کہ بس کیا بتاؤں نادیہ، اس نے تو مجھے ایسے چیک کیا کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں مجھے کبھی اتنا بے شرم ہونا پڑے گا، مگر کیا کرتی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہیں چیک نہیں کرواؤ گی تو تمہیں اولاد نہیں ہوگی، اور پھر اگر تم چیک کروائے بغیر یہاں سے چلی گئی تو سمجھو کہ زندگی بھر بے اولاد ہی رہو گی۔
کالی گھوڑی کے آستانے میں آنا کوئی مذاق نہیں ہے۔ کالی گھوڑی ہی کی کرامات ہے کہ آج تک اتنی عورتیں یہاں سے حاملہ ہو کر گئی ہیں۔ لوگوں کے پاس تو بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ علاج کرتے ہیں۔ ویسا تمہیں پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ اس عورت نے مجھے بہت ساری باتیں کہی تھیں۔ اس نے مجھے اس بات پر بھی قائل کر لیا کہ میں بس اسی سے علاج کرواؤں۔ اب یقین مانو، اس نے ایسی زبردست اور ایسی اثر والی باتیں کی ہیں کہ میرا یقین اس پر پکا ہو گیا ہے، لیکن بس ایسا لگتا ہے کہ میری عزت لٹ گئی۔ صفیہ باجی کی ایسی باتیں سن کر مجھے ہنسی بھی آ گئی تھی۔ صفیہ باجی، آپ کی شادی ہو گئی ہے مگر آپ کنواری لڑکیوں کی طرح شرماتی ہیں۔ ایسا کہیں نہیں ہوتا، آپ کسی بھی ہاسپٹل میں جاتی تو آپ کا یہی حال ہوتا۔ اب اس بات کو ذہن سے نکال دیں اور بس اس عورت سے کوشش کریں کہ وہ دودھ مل جائے جس سے اصل علاج ہوتا ہے، کیونکہ علاج ہی تو اصل بات ہے۔ باقی ہمیں اس عورت کی باتوں کا اچار تو نہیں ڈالنا۔ میری بات سن کر صفیہ باجی نے حامی میں سر ہلایا، بولی کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن وہ عورت اس طرح کسی کو دودھ نہیں پینے دیتی جب تک کہ وہ اسے چیک نہ کروائے۔ کہتی ہے کہ وہ دودھ میں کچھ خاص چیزیں ڈالتی ہے۔ ہر عورت کے حساب سے الگ الگ دودھ تیار کیا جاتا ہے۔ دودھ ہوتا تو کالی گھوڑی کا ہی ہے، مگر اس میں باقی اجزاء بھی شامل کی جاتے ہیں، اسی سے علاج کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو کیا وہ آپ کو علاج والے کمرے میں لے کر جائے گی یا بس دودھ دے کر گھر رخصت کر دے گی اور پھر گھر آ کر آپ پئیں گی؟ نہیں، وہ کہہ رہی تھی کہ دودھ بھی اسے یہیں پینا ہوگا۔ پتہ نہیں، آج جاؤں گی تو پتہ چلے گا۔ صفیہ باجی نے مجھ سے یہ بات کہی تھی تو میں نے یقین کر ہی لیا تھا کہ ظاہر ہے ان کی اولاد ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ پھر آج صفیہ باجی جب کالی گھوڑی والے کمرے میں گئیں، اس کے بعد وہ باہر نہ آئیں۔ میں حیران ہو گئی کہ دودھ پیتے ہوئے اتنی دیر تو نہیں لگتی۔ تقریباً 3 گھنٹے گزر گئے، صفیہ باجی کمرے سے باہر ہی نہیں آئیں۔ میں نے باہر بیٹھی ہوئی عورت جو پہرا دے رہی تھی اسے پوچھا کہ باجی کہاں گئی ہیں؟ کہنے لگی کہ تمہیں نہیں پتا یہاں عورتوں کا علاج ہوتا ہے؟ بس وہ کالی گھوڑی کا دودھ نکالتے ہوئے بھی تو دیر لگتی ہے نا۔ جو عورت آتی ہے علاج کرواتی ہے تو اس کے علاج کے وقت تازہ دودھ نکالا جاتا ہے، اسی لیے دیر ہو جاتی ہے۔ اور تمہاری بہن کو انتظار کرتے ہوئے کون سا موت پڑ جائے گی؟ ویسے بھی تو اس کی اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ اولاد کی خوشی کے لیے عورت کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ لگتا ہے تم ابھی خوابوں کی دنیا میں رہتی ہو۔ اس عورت نے تو مجھے اچھی خاصی جھاڑ پلا دی تھی۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن باجی کی خوشیوں کا سوچ کر میں چپ ہو گئی تھی۔ ویسے بھی وہ کالی گھوڑی ہے کہاں؟ میں نے اس عورت سے سوال کیا تو اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، جیسے میری کوئی بہت بڑا میں نے گناہ کر دیا ہو۔ تمہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، اور ہاں، اگر کبھی تمہیں اولاد کی ضرورت ہوئی تو پھر تم یہاں آ سکتی ہو۔ آئندہ کے بعد تم اس ہاتھ میں قدم نہیں رکھو گی، کیونکہ بھائی ایسا بھی کیا ہے، کالی گھوڑی نہ ہوئی کوئی جن ہو گیا جسے تم لوگ ہمیں ڈراتے ہو۔ میں بھی کسی دن اپنے علاج کروانے آؤں گی۔ ویسے مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، مگر میں اس کالی گھوڑی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اور ایک بات تو بتاؤ، یہ سکینہ بیگم کالی گھوڑی کا دودھ دینے کے لیے کتنے پیسے لیتی ہیں؟ ایسا کیا ہے اس کالی گھوڑی میں جس کا دودھ پینے کے لیے شادی شدہ ہونا ضروری ہے؟ دیکھو لڑکی، اگر تم کنوارے ہوتے ہوئے یہاں آ گئی تو پچھتاؤ گی، ساری زندگی تم پچھتاتے ہوئے گزار دو گی، پر اس پچھتاوے کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ اس عورت نے مجھے یہ بات کہہ کر پریشان کر دیا تھا۔ کیوں بھائی، ایسا بھی کیا ہوتا ہے جو میں آ کر یہاں پچھتاؤں گی؟ تم مجھے اگر سچ نہیں بتا سکتی تو ادھوری بات بھی مت بتاؤ، مجھے یہ ادھوری باتیں سننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں نے اس عورت سے کہا۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کے لیے یہ بات تم اپنے تک ہی رکھنا، کسی کو مت بتانا۔ میں بس یہاں اپنے کام کے لیے آتی ہوں، پہرے دار ہوں، یہاں پر میرا اور کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تم سمجھ گئی ہو نا؟ اس بات کو اپنے حد تک رکھنا، ٹھیک ہے؟ مگر میری ایک شرط ہے۔ میں نے اس عورت کی مجبوری سمجھ کر اسے بلیک میل کرنے کا سوچا۔ کیا شرط ہے بیٹی؟ وہ یہ کہ تم مجھے بھی اس عورت کے پاس علاج کے لیے لے کر جاؤ گی، ورنہ میں تمہاری ساری بات بڑھا چڑھا کر اسے بتا دوں گی اور پھر تم پچھتاتی پھرو گی۔ دیکھو لڑکی، میں تمہیں آخری وارننگ دے رہی ہوں، اگر تم کنواری ہوتے ہوئے بھی کالی گھوڑی کا دودھ پیو گی تو تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ اس عورت کی بات سن کر مجھے مزید دلچسپی ہونے لگی۔ ایسا کیا ہوگا جو تم مجھے بتا نہیں سکتی؟ بس مجھے نہیں پتا، باز آ جاؤ تو اچھی بات ہے، اگر نہیں آتی تو ٹھیک ہے، میں بندوبست کر دوں گی۔ تم سکینہ بیگم سے مل سکتی ہو، پر تمہیں انہیں بتانا ہوگا کہ تم شادی شدہ ہو۔
اگر تم نے انہیں یہ کہا کہ تم کنواری ہو تو پھر وہ تمہیں کالی گھوڑی کا دودھ نہیں پینے دے گی، اس لیے تمہیں یہ جھوٹ بولنا ہوگا۔ دیکھو تم مجھے بھی تو مجبور کر رہی ہو، میں نے تمہیں راز کیا بتا دیا، اب تو تم میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہو۔ اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو پھر سکینہ بیگم کو یہ نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ تم شادی شدہ نہیں ہو۔ غیر شادی شدہ عورتوں کو تو وہ اپنے پاس آنے بھی نہیں دیتی۔ میں نے اس عورت سے وعدہ لے لیا، اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم کل یا پرسوں آ جانا۔ میں اپنی باجی کو یہ بات نہیں بتانے والی تھی، ویسے بھی میں خود وہاں جانا چاہتی تھی کیونکہ میں اس بات پر یقین ہی نہیں رکھتی تھی کہ کالی گھوڑی کا دودھ پی کر کوئی بھی عورت حاملہ ہو سکتی ہے۔ میں نے گھر آ کر کافی سوچا تھا، دل میں ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر اس وقت میں یہ نہیں جانتی تھی کہ جو کچھ میں دل میں سوچ رہی ہوں یا جو صرف میرا خوف ہے وہ یقین میں بدل جائے گا۔ میں نے تو اپنی زندگی میں ایسی بھیانک سچ یا خواب کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سکینہ بیگم کے آستانے پر میرے ساتھ کیا ہوگا۔ صفیہ باجی تو خاموش ہی رہتی تھی، انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ کہنے لگی بس تم زیادہ میرے ساتھ مت جایا کرو، اپنے کسی اور کو اپنے ساتھ لے کر جایا کروں گی۔ پتہ نہیں کیوں صفیہ باجی کو بھی شک ہو گیا تھا۔ میں ان سے مختلف طرح کے سوال پوچھتی تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اب وہ اکیلی ہی جایا کریں گی، لیکن میرے ذہن میں جو تجسس کھڑا ہو گیا تھا اس سوال کا جواب تو ڈھونڈنا میرے لیے ضروری ہو چکا تھا۔ میں نے 2-3 دن گزار دیے تھے مگر ابھی تک میری وہاں جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی جہاں سکینہ بیگم عورتوں کو گھوڑی کا دودھ پلاتی تھی۔ صفیہ باجی بھی جا رہی تھی، میں نے ان سے پوچھنا بھی چاہا کہ کیا اب آپ امید سے ہو گئی ہیں؟ گھوڑی کا دودھ پینے سے آپ کی زندگی میں کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ مگر صفیہ باجی نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اب ظاہر ہے مجھے جو کرنا تھا خود ہی کرنا تھا۔ ایک دن میں نے ہمت کر لی کیونکہ مجھے گھوڑی کے بارے میں سب کچھ جاننا تھا۔ ہمت کر کے میں گھر سے نکلی۔ میں نے کہا کہ میں سہیلی کے گھر جا رہی ہوں۔ میری سہیلی اگلی گلی میں ہی رہتی تھی۔ سوچا کہ اسے بتاؤں گی تو معاملہ زیادہ خراب ہوگا، وہ مجھ سے 1000 طرح کے سوال کرے گی۔ بہتر ہے کہ میں خود ہی سکینہ بیگم کے پاس چلی جاؤں اور ان سے سوال ڈائریکٹ کر لوں، لیکن یہ کہ مجھے برقع پہن کر جانا ہوگا اور خود کو شادی شدہ ہی ظاہر کرنا تھا۔ میں نے ایسا ہی کیا، جا کر اپنی سہیلی سے برقع لیا۔ وہ برقع پہن کر میں سکینہ بیگم کے آستانے پر پہنچ گئی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر پوچھا کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ بولی کہ ٹھیک ہے، مجھے تمہیں چیک کرنا ہوگا۔ میں پریشان ہو گئی تھی کیونکہ ظاہر ہے جس قسم کا چیک اپ وہ کرتی تھی اسے صاف پتہ چل جاتا کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کس طریقے سے مجھے چیک کرتی ہے۔ آخر اس نے باجی کو بھی تو چیک کیا تھا۔ میں نے اسے باتوں میں لگانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا میں آپ کو چیک نہیں کروا سکتی، آپ بس مجھے کالی گھوڑی کا دودھ پلا دیں۔ بہرحال سکینہ بیگم نہ مانی، مجھے بھی چونکہ سچ جاننا تھا اس لیے میں وہاں چلی گئی۔ سکینہ بیگم نے مجھے چیک کرنے کے بعد کہا کہ تم شادی شدہ نہیں ہو۔ میں نے کہا سکینہ بیگم آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں شادی شدہ ہی ہوں، لیکن شاید آپ کو صحیح سے چیک کرنا نہیں آتا، آپ کوئی ڈاکٹر تھوڑی نہ ہیں۔ اس بات پر سکینہ ڈر گئی، بولی کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں گھوڑی کا دودھ تو دے دوں گی، اب تم روز رات کو تمہیں آنا ہوگا۔ اگر تم شادی شدہ ہو تو پھر تمہارے لیے رات کو آنا مشکل ہوگا، مغرب کے بعد بھی آ جاؤ، پھر بھی تمہارا علاج ہو جائے گا۔ مجھے اب خود ڈر لگ رہا تھا۔ سکینہ نے جس طریقے سے مجھے چیک کیا تھا وہ تو بہت ہی بیہودہ طریقہ تھا، اور ظاہر ہے کسی بھی عورت کو ایسے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ خیر، میں نے اپنی زندگی میں ایسے کئی سارے کام کیے تھے جن میں انسان کو بہت ہمت اور بہادری دکھانی پڑتی ہے، میں نے یہ بھی کر لیا تھا۔ اب میں اس گھوڑی کا دودھ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کیسا ہے، اسے پی کر کیا میں واقعی امید سے ہو جاؤں گی یا نہیں، کیونکہ ایک کنواری لڑکی کیسے گھوڑی کا دودھ پی کر حاملہ ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ سکینہ بیگم نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ شوہر کے بغیر بھی عورت صرف کالی گھوڑی کا دودھ پی کر بچے پیدا کر سکتی ہیں۔ وہ تو یہاں تک کہتی تھی کہ جن عورتوں کے شوہر پردیس میں ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں، ان کے بھی بچے پیدا ہو جائیں گے، شوہر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو مجھے سکینہ بیگم پر شک ہوا تھا۔ خیر، جب سے میں سکینہ بیگم کے کمرے سے آئی تھی مجھے ایک عجیب سی بے چینی گھیرے ہوئی تھی۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں سکینہ بیگم سے اگر کوئی بھی غلط بات اس نے کی تو چپ نہیں رہوں گی، خاموش نہیں رہوں گی، سوال ضرور کروں گی۔ پھر وہی ہوا اور مجھے باجی کے چہرہ اترنے کا مطلب بھی سمجھ آ گیا تھا۔ اگلے ہی دن
سکینہ بیگم نے مجھے ایک اور کمرے میں لے کر کہا کہ جو کچھ میں تمہیں دکھانے جا رہی ہوں اسے دیکھ کر تم نے اپنا منہ بند رکھنا ہے، ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ کوئی مجھے خوفناک منظر دکھائے گی، پر جو کچھ اس نے مجھے دکھایا وہ تو میری سمجھ سے باہر تھا۔ میرے حواس باختہ ہو گئے، میری تو جیسے سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ دل چاہا کہ میں زور زور سے چلانا شروع کر دوں۔ سکینہ بیگم نے مجھے لٹا کر جو چیک اپ کیا تھا اس کی ساری ویڈیو بنا کر اسکرین پر چلا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خباثت تھی، چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ۔ بولی جی دیکھو یہ تمہاری ویڈیو ہے، اسی کو بیچ کر پیسے کمائے جاتے ہیں، اور جب یہ پیسے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان عورتوں کا علاج کرواتے ہیں۔ یہاں پر عورت اپنا علاج اسی طریقے سے کرواتی ہے۔ جدید سے جدید علاج بھی مفت کیسے ہو جاتا ہے، کیا تم نے کبھی سوچا نہیں؟ ابھی تم نے یہاں کی دوائیاں نہیں دیکھی، وہ لاکھوں اربوں کی ہیں، بہت مہنگی ہیں، دنیا کا مہنگا ترین علاج ہے سکینہ بیگم کے پاس، مگر اس کے لیے اپنی عزت گروی رکھنا پڑتی ہے۔ اور دیکھو کون سا تمہارا چہرہ ضائع ہو جائے گا، تمہارا چہرہ تو یہاں پر نظر ہی نہیں آتا۔ بس تم روزانہ ایسے ہی مجھے چیک کروانا، میں تمہارے ساتھ یہ کروں گی جو باقیوں کے ساتھ کرتی ہوں، مگر اب تم چونکہ سمجھدار ہو گئی ہو، تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ یہاں ہوتا کیا ہے، تو امید ہے کہ تم شور شرابہ نہیں کرو گی۔ سکینہ بیگم کی باتیں سن کر میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس عورت کو زندہ گاڑ دوں۔ میں بھی اس کے ہاتھوں بے وقوف بن چکی تھی، اور اب جتنی بھی عورتیں یہاں آئی تھیں کسی کو کچھ نہیں بتاتی تھی، ہر ایک کو اپنی عزت پیاری تھی۔ سکینہ بیگم ڈرا دھمکا کر سبھی کو بیچ دیتی تھی۔ جو عورت بدقسمت ہوتی وہ سکینہ سے علاج کروا لیتی، کالی گھوڑی کے دودھ کے نام پر انہیں مہنگی سے مہنگی دوائیاں دیتی، ان کے مہنگے سے مہنگے علاج ہوتے۔ پھر ظاہر ہے جب دنیا کا مہنگے سے مہنگا علاج ہوگا تو کوئی بھی عورت بانجھ پن سے نکل ہی آئے گی اور بچے بھی پیدا کر لے گی۔ ویسے بھی وہاں زیادہ عورتوں کے مسائل نہیں ہوتے تھے، نہ وزن کا، نہ ہی کوئی خاندانی بانجھ پن کا، بس مایوس عورتیں شادی کے 6 مہینے 1 سال کے بعد سکینہ کے پاس جا کر اپنی عزت گروی رکھوا دیتی، اور پھر ان کا علاج سکینہ پیسوں سے ہی کرواتی تھی۔ یہاں آ کر ان کو پتہ چلتا کہ ان کی عزت کتنی مہنگی ہے، مگر تب تک سکینہ زندگی بھر انہیں بلیک میل کرنے کا بندوبست کر چکی ہوتی تھی۔ پر میں تو ایسی نہیں تھی جو میں سکینہ کی باتوں سے پریشان ہو جاتی۔ ہاں مجھے وقتی گھبراہٹ تھی، میں نے پورے محلے میں سکینہ کی حقیقت بتا دی، گاؤں والوں کو بھی پتہ چل گیا، سب نے مل کر سکینہ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس کی موبائل اور وہ ویڈیو جو اس نے عورتوں کی بنا رکھی تھیں وہیں کی وہیں تہس نہس ہو گئی تھی، کیونکہ گاؤں والوں کی غیرت جب جاگ جائے تو پھر وہ کسی کو نہیں بخشتے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میری وجہ سے ان عورتوں کی عزت بچ گئی، ورنہ وہ ساری زندگی سکینہ کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی رہتی۔